बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत मिस्र में एक यहूदी ताजर रहता था जो पिछले 3 नस्लों से तिजारत करने वाले खानदान से ताल्लुक रखता था। इसका वालिद, दादा और परदादा बहुत बड़े ताजर थे। इनका खानदान पूरे मिस्र में तिजारत के लिहाज से जाना जाता था। इस यहूदी ताजर का नाम जराक था। ये इंतहाई शातिर दिमाग ताजर था। इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई घाटे का सौदा नहीं किया था और ना ही ये कोई छोटा मोटा ताजर था और ना ही ये छोटे मोटे सौदे करता था। ये बड़े बड़े बागात खरीदता, जमीनें खरीदता, घोड़ों के अस्तबल बेचता और खरीदता। हत्ता के जंगी हथियारों का ये बहुत बड़ा सौदागर भी था। अगर इसे मालूम हो जाता कि कोई दूसरा ताजर या कोई ऐसा आदमी जिसके पास कोई कीमती चीज है और वो इसे बेचना चाहता है या इसे रकम की जरूरत है, तो ये अपने आदमी बेच देता कि अगर तुम ये चीज मुझे बेचो तो मैं दूसरे ताजरों की निस्बत तुम्हें ज्यादा रकम दूंगा। और फिर ऐसा ही होता। ये ऐसा दूर अंदेश और शातिर ताजर था कि सौदा करने से पहले ही इसके मुनाफा और नुकसान के बारे में जांच कर लेता था। मिस्र के शहर अस्कंद्रिया में एक कदीम कबीला जिसका नाम मराम था। ये कबीला कदीम होने के साथ साथ बहुत बड़ा कबीला था। अगर इस कबीले के जैसे 2 कबाइल इकट्ठे किए जाएं तो मिस्र के बड़े शहर अस्कंद्रिया की मानिंद बन सकते थे। इस कबीला में एक ईसाई का बहुत बड़ा कुआं था जो कि इसे विरासत में मिला था और इस कुएं का पानी बहुत ही मीठा था। इस कुएं से हर मजहब के लोग फायदा हासिल करते थे, यानी मुसलमान, ईसाई, यहूदी जितने भी लोग थे वो इस कुआं से पानी पीते, घर ले जाते और अपनी मर्जी से कभी कभार कोई इस ईसाई को दिनारो अशरफी दे देता कि ये इस ईसाई की मलकियत है। लेकिन इसने कभी किसी को मना नहीं किया। इस ईसाई की सिर्फ एक बेटी थी और ना ये लालची था और ना ही इसे दौलत इकट्ठा करने का शौक था। जितने भी लोग इस ईसाई के कुआं से पानी ले जाते तो महीने बाद अपनी अपनी इस्तात और मर्जी से कुछ रकम देते, कोई ना देता। इससे इस ईसाई का गुजर बसर हो रहा था। वक्त गुजरता रहा, इस ईसाई के कुएं से लोग मुस्तफीद होते रहे, हत्ता कि इस ईसाई की बेटी जवान हो गई। अब इसको अपनी बेटी की शादी की फिक्र खाने लगी, लेकिन इसके पास इतनी दौलत न थी कि अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत कर सकता है, यानी कि इसकी धूमधाम से शादी कर सकता। ऊपर से इस पर आजमाइश ये आई कि इसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। अब इसके पास रकम थी नहीं और इसके पास कुएं को बेचने के अलावा ना कोई चारा था और ना ही कोई और जायदाद थी कि जिसे बेचकर ये अपनी सेहत पर रकम लगा सके और अपनी बेटी की शादी कर सके। आखिर थक हार कर इस ईसाई ने ऐलान करवा दिया कि मैं अब मजीद ये कुआं अपनी मलकियत में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे रकम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लिहाजा मैं इस कुएं को बेचना चाहता हूँ। जब ये खबर यहूदी ताजर जराक को लगी तो इसने इस ईसाई से ये कुआं मुंह मांगी रकम के इवज खरीद लिया। सौदा हो गया। अब इस ईसाई की जगह ये यहूदी ताजर जराक इस कुएं का मालिक बन गया। अगले दिन जब लोग इस कुआं से पानी लेने आए तो यहूदी ताजर जराक ने पानी भरने वालों से 5 दिनार जितनी खासी रकम का तकाजा कर दिया। लोग बहुत परेशान हो गए कि जितनी रकम जराक मांग रहा है, इस रकम से तो हमारा 1 माह का राशन आ जाता है, और अगर यही रकम हमने जराक को सिर्फ पानी के इवज दे दी तो हमारे बच्चे खाएं पिएंगे क्या? हम तो भूख से मर जाएंगे। जराक कोई मामूली ताजर नहीं था। एक तो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और दूसरा एक दौलत कमाने वाली मशीन की मानिंद इसका दिमाग चलता था। इसकी सोच थी कि एक ही चीज से जितना फायदा उठाया जा सकता हो इससे उठाना चाहिए। इस सूरत हाल को देखते हुए इस कबीला के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 1-2 दिन तो इन लोगों ने गुजारा किया, लेकिन जब महसूस किया कि अब पानी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है तो मजबूरन ये लोग इस पानी को सोने के भाव खरीदने लगे। जब सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई तो इसी कबीले में रहने वाला एक मूसा नामी मुसलमान जिम्मेदार लोगों की ये सूरत हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब मूसा ने देखा कि यहाँ के मकामी अफराद, जिनमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, ईसाइयों और यहूदी भी रहते थे, ये सब लोग पानी के एक एक कतरा, एक एक बूंद को तरस गए हैं, तो एक दिन ये यहूदी ताजर जराक के पास गया और इसे कहा कि तुम मुझसे एक सौदा कर लो। मेरे पास एक बहुत बड़ा बाग है जो मुझे विरासत में मिला था और तुम जानते हो कि
اس باغ کی کتنی مشہوری ہے، میں اسے کبھی بھی نہ بیچتا اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی، اور مجبوری یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی لگتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جراک نے کہا، کیوں؟ تم انہیں ایسی حالت میں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ تم اپنا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، اگر میرے پاس یہ باغ نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کی طرح پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جاتا۔ ویسے بھی میں نے کون سا یہاں پر عمر بھر عیش و عشرت سے گزارنی ہے؟ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، لہٰذا قیامت والے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے ایک باغ دیا تھا، تو نے اس باغ کو بیچ کر، اس کا سودا کر کے غریب لوگوں کی فلاح پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا سودا کر کے اللہ سے رحمت کا طلبگار ہوں، لہٰذا تم وہ باغ خرید لو اور اس کے بدلے تم مجھے یہ پانی کا کنواں دے دو۔ یہودی تاجر جراک ایک ذہین اور دور اندیش تاجر تھا۔ اس نے 2 دنوں کا وقت مانگا، پھر مسلمان زمیندار موسیٰ کے باغ پر گیا، خود دیکھا، دیگر اپنے دوستوں کو دکھایا اور فیصلہ کیا کہ کنواں بیچ کر باغ خریدنا بہت ہی نفع کا سودا ہے۔ اگلے دن یہودی تاجر جراک نے مسلمان زمیندار موسیٰ کو بلوایا اور قبیلے والوں کے سامنے ہی سودا طے ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو یہودی تاجر جراک نے کہا کہ میں یہ سودا تحریری طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی تاجر کی اس چالاکی کو مسلمان زمیندار موسیٰ اور دیگر قبیلے والے نہ سمجھ سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہودی تاجر نے لکھوایا کہ میں نے مسلمان زمیندار موسیٰ کو اپنا یہ کنواں بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں نے اس کے باغات خرید لیے ہیں۔ تحریری طور پر یہ سودا ہو گیا، گواہان بھی موجود تھے۔ 1 ہفتہ تک تو سب ٹھیک چلتا رہا۔ چونکہ مسلمان زمیندار موسیٰ نے کسی سے 1 دینار بھی نہ لینے کی قسم کھائی، ہر مذہب کے لوگ آتے، اپنی مرضی سے پانی لے جاتے۔ پھر جب ہفتے بعد رمضان کریم کا مہینہ آیا تو یہودی تاجر جراک اس مسلمان زمیندار موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ تم اتنے سست ہو۔ مسلمان زمیندار موسیٰ نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تم نے سارا پانی بیچ دیا ہوگا۔ مسلمان زمیندار موسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو یہودی تاجر جراک نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کنواں بیچا ہے جس کے عوض میں نے آپ کے باغات لیے ہیں، میں نے آپ کو اس کنویں کا پانی نہیں بیچا، لہٰذا یہ کنواں آپ کا ہے اور پانی میرا ہے۔ اس لیے آج کے بعد جتنے بھی لوگ اس کنواں سے پانی بھرنے آئیں گے وہ ایک معقول رقم مجھے دیں گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنا پانی نہیں دوں گا، چونکہ تمہارا صرف کنواں ہے اور میرے پاس یہ تحریر موجود ہے۔ یہودی تاجر کے یہ الفاظ سنتے ہی اس مسلمان زمیندار موسیٰ کے سر پر منو پتھر گر گئے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ بات پورے قبیلہ میں پھیلی تو ایک جگہ ان کا اکٹھ ہوا، جس میں یہودی تاجر نے اپنا وہ تحریری سودا دکھایا کہ میں نے اس مسلمان زمیندار کو صرف کنواں بیچا ہے، پانی نہیں بیچا، اس کے بدلے ہی میں نے اس کے باغ خریدے تھے، لہٰذا اب یہ پانی میری ملکیت ہے اور کنواں اس کی ملکیت ہے۔ حتیٰ کہ اسی اکٹھ میں جتنے بھی لوگ منصف بنے تھے انہوں نے بھی یہودی تاجر جراک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جتنے لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے یا افطاری کرتے وہ ایک معقول رقم اس یہودی تاجر جراک کو دیتے، تب انہیں پانی ملتا۔ مسلمان زمیندار موسیٰ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنا باغ بھی گوا دیا، جبکہ کنواں جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ بھی نہیں پورا ہوا، اب میں کیا کروں؟ موسیٰ سیدھا سادہ نیک آدمی تھا، اسے یہودی تاجر کی چالاکی کا پتہ نہ چل سکا۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے خود سے فیصلہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدد مانگنے کے لیے چلا گیا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ سلطان کسی کے حق میں ڈنڈی نہیں مارتے، کیونکہ سلطان بغیر مذہب کی تفریق کے ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ شاید کوئی راستہ مل جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلمان زمیندار موسیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا اور انہیں اپنا تعارف کروا کر سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سلطان بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور سحری اور افطاری میں پانی کا استعمال یقینی بات ہے، جبکہ یہودی تاجر نے انتہائی گھٹیا چال چلتے ہوئے تحریر میں لکھا ہے کہ میں نے صرف کنواں بیچا ہے۔ سلطان نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد مسلمان زمیندار موسیٰ کو اپنے ساتھ لیا اور اس قبیلہ میں آ پہنچے۔ دوبارہ پھر سے ایک بہت بڑا اکٹھ کیا گیا، جس میں یہودی تاجر جراک
اور اس کے معاونین کو بلایا گیا سلطان نے مسلمان ذمہ دار موسیٰ اور اس یہودی تاجر جراح کو کہا کہ تم نے اس مسلمان ذمہ دار کو صرف کنواں بیچا ہے اور اس کے بدلے تم نے باغات لیے ہیں۔ یہودی تاجر نے کہا جی ہاں۔ سلطان نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ذمہ دار موسیٰ کے کنویں میں سے اپنا سارا پانی نکال لو، کیونکہ پانی تو تمہارا صحیح لیکن کنواں تمہارے اس تحریری فیصلہ کے مطابق موسیٰ کا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی یہودی تاجر جراح کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سوچ بچار کے بعد یہودی تاجر بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ سلطان نے یہودی تاجر جراح اور مسلمان ذمہ دار موسیٰ کے مابین ایک تحریری سودا کروایا، جس میں لکھا گیا کہ اس یہودی تاجر نے اپنا یہ کنواں بما پانی اس مسلمان ذمہ دار موسیٰ کو بیچ دیا ہے۔ سلطان کا یہ عقل مندانہ فیصلہ سن کر پورے قبیلہ کے لوگوں کے چہروں پر رونق واپس آ گئی۔ سلطان نے اس مسلمان ذمہ دار موسیٰ کو کہا کہ اگر تم یہ کنواں ہمیں فروخت کرنا چاہو تو ہم تمہیں اس کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ سلطان معظم، میں آپ سے بہت بڑے تاجر اور سلطانوں کے سلطان کے ساتھ سودا کر چکا ہوں۔ سلطان نے کہا کیا مطلب؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کنواں اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے دنیا و آخرت میں بڑے انعامات سے نوازے گا۔ سلطان نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تمہارے دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ پھر کہا کہ یہودی عیسائی بہت ہی شاطر اور چالاک ہیں، یہ ہر جگہ سے دنیاوی منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ مسلمان آخرت کو پہلے رکھتا ہے۔ ایک ماہ بعد یہودی تاجر جراح آسمان سے نیچے زمین پر گر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں اس نے اپنی تمام جمع پونجی کا ایک سودا کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خسارہ اس کے مقدر میں لکھ دیا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ جس قدر اس لالچی آدمی نے مسلمانوں کو ماہ رمضان میں دکھ، درد، تکلیف سے گزارا تھا، بیچے ہوئے کنویں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور لوگوں نے جراح کو بہت بد دعائیں دی۔ بس پھر کیا تھا، یہ عروج سے زوال کا مسافر بن گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسے واقعات ہر لالچی شخص، ہر اس انسان کے لیے فائدہ مند اور نصیحت حاصل کرنے کا منبع ہے کہ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کے لیے ہی جائز ناجائز طریقوں سے دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے ملک الفضل صلاح الدین کی شادی کر دی۔ ابھی ان کے بیٹے کی شادی کو فقط ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا۔ سلطان کی زوجہ اسم الدین خاتون نے انہیں ساری بات بتائی۔ جب سلطان کو علم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے ملک الفضل کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا اور آپ کے چند خاص وزیر دربار میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے سلطان اور وزیروں کو سلام کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انتہائی ذہین و فطین اور ایک دور اندیش آدمی تھے۔ جب ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا یا تم دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی، کیونکہ وزیر بھی ساتھ بیٹھے تھے اور سلطان یہ پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سلطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے نے جارحانہ انداز میں کہا جی سلطان معظم، میں اسے اس کے گھر واپس چھوڑنے کے لیے شام کو جا رہا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ سلطان نے ان کی بات کاٹی اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا یا آپ کیا کرنے والے ہیں یا آپ کی بیوی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تم نے ابھی عورت کے رنگ نہیں دیکھے۔ سلطان کی یہ بات سن کر ان کا بیٹا اور دربار میں موجود تمام وزیر اور سپاہی ایک دم چوکنا ہوئے کہ سلطان کا اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سلطان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں ایک عبداللہ نامی آدمی رہتا تھا، اس کی ایک عورت سے شادی ہو گئی۔ عورت کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا جب اس عورت کی عبداللہ سے شادی ہو گئی تو اب وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جبکہ عبداللہ بہت خوش ہوا، بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو کسی بہانے مجھے بھی کسی عورت کی قربت نصیب ہوئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جبکہ عورت اس کے برعکس سوچ رہی تھی
کہ وہ کون سا پل آئے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں اس کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، لہٰذا یہ جو سامنے کنواں ہے اس سے مجھے تازہ پانی نکال کر دو۔ ان کے پاس ایک لوہے کی گڑوی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ اپنی پگڑی اتار کر اس گڑوی سے باندھ کر مجھے یہاں سے تازہ پانی نکال کر دو۔ اس کے شوہر عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی نکال کر دیتا ہوں۔ شوہر اونٹ سے نیچے اترا، اس نے اپنی پگڑی کو گڑوی کے ساتھ باندھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ لمبا کر کے تازہ پانی نکالنے لگا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی پگڑی باندھنے کے باوجود اس پانی تک نہ پہنچ سکا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور کہا کہ اس کو بھی ساتھ باندھ لو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ بھی اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ کر کنویں پر جھک کر گڑوی کو نیچے کنویں میں کر دیا۔ بیوی کے پاس یہ سنہری موقع تھا، نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہ اس کنویں کے اندر جا گرا۔ بیوی دل میں بہت خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹی اور اب میں اپنے من پسند شخص سے شادی کر سکوں گی اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے بغیر کسی پرواہ کے وہاں سے اپنا سفر واپسی اپنے میکے کی طرف شروع کیا، یعنی کہ اپنے والدین کی طرف چلے گی۔ خوش قسمتی سے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس آیا اور ایک رسی کی مدد سے کنویں میں گرے ہوئے شخص یعنی عبداللہ کو نکالنے میں مدد کرنے لگا۔ کافی مشقت کے بعد چرواہا عبداللہ کو کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک اس کی بیوی اپنے سسرال پہنچ چکی تھی، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا ابھی تک انہوں نے۔ اس شخص نے اپنے کپڑے نچوڑے اور ان کو خوش کرنے لگا۔ خیر کچھ دیر بعد عبداللہ واپس اپنی بیوی کے گھر یعنی کہ اپنے سسرال کی طرف لوٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ مجھے دھکا دے کر میری بیوی اپنے میکے گئی ہوگی۔ جو ہی عبداللہ اپنے سسرال میں پہنچا تو اس کی بیوی کی نظر جب اپنے شوہر پر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈرنے لگی کہ اب میرا سب جھوٹ سامنے آ جائے گا اور میری بہت بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کم بخت یہاں کیسے آ گیا۔ میں تو اسے اپنی طرف سے مار کر آئی تھی کہ اس سے اب جان چھوٹ گئی۔ خیر اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ ساری بات کھل جائے گی اور میرا شوہر میرے والدین اور بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ جبکہ عبداللہ نے سوچ لیا تھا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا اب میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ اس کی بیوی یہ نہیں جانتی تھی، وہ تو اسی ڈر میں تھی کہ اب میرا شوہر ذکر کرے گا، اب بتائے گا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور اب وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر عبداللہ نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کھانا کھایا، جبکہ بیوی اس کی یہی سوچ رہی تھی کہ اب میرا شوہر بتائے گا، لیکن اس نے کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی جو واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح شام ہوئی، گفت و شنید ہوتی رہی، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور ان کے بستر لگ گئے اور یہ سو بھی گئے، جبکہ بیوی اس کی اسی انتظار میں تھی کہ اب میرا شوہر بات کرے گا، اب بتائے گا کسی کو، لیکن اس نے کسی سے کوئی ذکر نہ کیا اور خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنی ساس سسر سے کہا کہ اچھا اب مجھے اپنی بیوی کو لے کر نکلنا چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساس سسر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے سپرد۔ ساس سسر نے اپنے داماد اور بیٹی دونوں کو دعاؤں میں رخصت کیا، جبکہ اس کی بیوی اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر کسی پلان کے تحت مجھے لے کر نہ جا رہا ہو، یا وہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خیر میاں بیوی اسی اونٹ پر دوبارہ سوار ہوئے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب اسی کنویں پر دوبارہ پہنچے تو اس کی بیوی نے کہا کہ 1 منٹ اونٹ یہاں پر روکیے گا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ خیر تو ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں 1 منٹ روکیے گا۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں اونٹ سے نیچے اترے۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ میں نے جو کیا وہ بہت برا تھا، بہت غلط تھا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔
میں تو آپ کو مارنا چاہتی تھی اور میں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں بہت خود غرض عورت ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ میں نے جفا کی جبکہ آپ نے بدلے میں میرے ساتھ وفا کی اور حق نبھا دیا۔ میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ نے صبر و شکر کی انتہا کر دی۔ اگر میرا خون حلال کا ہوا تو آج کے بعد میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گی اور تجھے صدقے دل سے مجازی خدا مانوں گی، اور آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی چادر اور چار دیواری کی ہمیشہ حفاظت کروں گی، ساری زندگی اب آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی تابع داری کروں گی، یہی میرے جیون کا مقصد ہے۔ ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو صدقے دل سے معاف کیا، اسے اٹھایا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہٰذا میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کی اولاد ہوئی، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوئیں۔ ان کی شادیاں ہو گئیں، لیکن کبھی ان دونوں کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ زندگی ساری سکون سے گزری۔ عبداللہ نے لبے لباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اس وقت کا کیا ہوا صبر و شکر اور گزارا میری ساری عمر کی جیت ثابت ہوا۔ اللہ نے مجھے صلہ دیا اور ہماری زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزری۔ صرف اس وقت کا صبر اور گزارا میری ساری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنا، امن کا باعث بنا، اور سکون اس گزارے کے بدلے میری زندگی کا حاصل ہوا۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھ چکا ہوں، اور یہ میری زندگی کا اب تک کا بہت بڑا سبق ہے، جس سے آج میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔